बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। दुनिया में इस वक्त कशीदगी उरूज पर है। इस बात से काफ़ी ज़्यादातर लोग तो वाकिफ़ हैं। वजह उसकी बड़ी इजराइल है जिसने फ़लस्तीन पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की, तारीख़ रकम की। इस वक्त तक 60,000 के करीब लोग ऑन रिकॉर्ड जो नंबर बताया जाता है वो शहीद हो चुके हैं और लाखों की तादाद में तकरीबन 20 लाख की जो आबादी थी गज़ा की, वो नकल मकानी पर मजबूर हो गई, अपने घरों से महरूम हो गए। और ये जो जेनोसाइड और नस्ल कुशी है, ये हम जानते हैं कि खित्ते के दीगर ममालिक में भी फैली, शाम में भी फैली, मिस्र में भी फैली, यमन में भी फैली। उसके बाद एक और जंग है जो दुनिया में चल रही है, वो रूस और यूक्रेन के दरमियान है, जिसकी वजह से यूरोपियन ममालिक शदीद मुतासिर हैं। ये जंग शुरू इसलिए होती है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होता है और नेटो की फ़ौज रूस के बॉर्डर पे आ जाती, जो रूस चाहता नहीं था, और उसने यूक्रेन पे हमला कर दिया। अब इसको भी साल से ऊपर हो गया, जंग चल रही है, जिसकी वजह से हमने देखा कि दुनिया के कई ममालिक में गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ, क्योंकि यूक्रेन ग्रेन का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था। और फिर जंग की सूरत हाल में आपने देखा किस तरीके से रूस ने यूक्रेन की गंदम से फ़ायदा उठाया। अब हम ये भी जानते हैं कि इजराइल की बड़ी ख्वाहिश है कि वो ईरान पर भी अपनी फ़ौज कशी करे, जंग शुरू करे, और सिचुएशन काफ़ी सीरियस है, जिसके लिए हम जानते हैं वो प्रेशर टेक्निक्स और डिप्लोमेसी के रास्ते इख्तियार करता है। भारत को अपनी तरफ करने की कोशिश की जाती है और भारत के साथ अगर इजराइल मिल जाए तो अगेन पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि ये जो कशीदगी दुनिया में इस वक्त जारी है, इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से जब प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान की बात हुई, शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने भी यही खदशा का इजहार किया कि ये कशीदगी बढ़नी नहीं चाहिए। कशीदगी बढ़ेगी तो पाकिस्तान को नुकसान नहीं है, भारत को नुकसान नहीं है, पूरी दुनिया को नुकसान होगा, क्योंकि यकीनन इसका इम्पैक्ट हम ऑल ओवर द प्लेस देखते हैं। जिस तरह आज स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान रहा, दुनिया की मार्केट से मुतासर होती हैं और इसके असरात दूररस होंगे। भारत की फ़ौज में यकीनन ताकत नहीं है पाकिस्तानी फ़ौज का मुकाबला करने की, तो मैं फिर ये सोचने पर मजबूर होता हूँ कि उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे। फिर मैं ये सोचता हूँ कि शायद दुश्मन ये देखता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मास के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हों PTI की शक्ल में, चाहे वो नहरों के प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो बलूचिस्तान में टेररिज्म के प्रॉब्लम्स हों। तो भारत शायद फ़ायदा उठाना चाहता है पाकिस्तान की अंदरूनी मुश्किलात का, और इसके लिए यही वो बड़ी वजह है कि पाकिस्तान को अपने इंटरनल चैलेंजेस कंप्लीटली ख़त्म करने होंगे, सारे मसले हल करने होंगे, ताकि पूरी तवज्जो मरकूज़ की जाए एक्सटर्नल चैलेंजेस के ऊपर, स्पेशली भारत के ऊपर। LOC पर पिछले 4 दिन से हालात इंतहाई कशीदा हैं। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग जारी है, तो पाक अफवाज भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। दुश्मन की बंदूकें इस वक्त खामोश करवा रही है पाक फौज। भारत की घबराहट का अंदाज़ा इस बात से लगा ले कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मोची को गिरफ्तार कर लिया, इमेजिन, जिस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि ये पाकिस्तानी एजेंट है और भारत को अहम तनसीबात की मालूमात फराहम करता है। और तो और भारत ने RSS के गुंडों को 40,000 हथियार फराहम कर दिए हैं और उनको कश्मीर में मुसलमानों की कत्लेआम का टास्क भी दिया है। भारतीय तैयारे भी मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग करते नजर आए, मगर पाक फ़ज़ाइया की बर वक्त कार्रवाई पर उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने का टास्क तीनों अफवाज के सरबराहान को सौंप दिया है और कहा है कि दे आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता ताड़ा का कहना है कि भारत 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है, मगर हम उसको भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। भारत के हर एक अमल का रद्द अमल देने को तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी कहना था कि चीन और तुर्किया ने वाज़े कहा है कि हम आपके साथ हैं। वहीं अमरीका भी पाक भारत कशीदगी कम कराने पर जोर दे रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक सेक्रेटरी ख़ारजा आज या कल पाकिस्तान और भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता करेंगे। ये भी हम जानते हैं कि जो अलहदगी पसंद तहरीक है इंडिया की, खालिस्तान, तो खालिस्तान तहरीक रहनुमा का ये अहम बयान सामने आया है। गुरप्तवंत सिंह ने मोदी सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो भारतीय पंजाब अलग मुल्क बनेगा, ज़रूर बनेगा इंशाअल्लाह। हमारा पंजाब पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा है और भारतीय फ़ौज का मुकाबला करेगा। इससे वाज़ेह हो जाता है कि भारतीय फ़ौज के लिए मुश्किलात बड़ी हैं। वो भारत जो इस वक्त दुनिया को बता रहा है कि हिंदू फोबिया क्या होता है, और जब इंतहा पसंद हिंदुत्वा सोच मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है, जो कि मसीही बरादरी का कत्लेआम कर रही है, सिख बरादरी का कत्लेआम कर रही है,
یہ بھی ایک جینوسائیڈ ہے, نسل کشی ہے جو بھارت میں ہو رہی ہے ہندو فوبیا کی وجہ سے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب. بےحد مشکور ہوں قمر الاسلام صاحب, آپ کی قیمتی جزاک اللہ. السلام علیکم. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے بھی. السلام علیکم. انجینئر صاحب, آئی اسٹارٹ دا ڈسکشن ود یو, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت میں ہمت کیسے ہوئی پاکستان پر میلی آنکھ سے دیکھنے کی, کیونکہ بھارت تو پہلے ہی اتنے سارے چیلنجز کا شکار ہے. ان کی وہاں کتنی ساری علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں, ان کے یہاں دہشت گردی بھی عام ہو چکی ہے, پر وہ یہ دیکھتا ضرور ہوگا ہمارا دشمن ملک بھارت کہ پاکستان کے اندر بھی بڑے پرابلمز ہیں. عمران خان جیل میں ہونے کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام ہے, نہروں کے معاملے کے اوپر سندھ پورا بند احتجاج کر رہا ہے, بلوچستان میں دہشت گردی, KPK میں دہشت گردی. تو وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ پاکستان کے جو اندرونی چیلنجز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوگا. ڈو یو اگری انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب؟ بالکل جی, میں 100% اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ ماضی کی تمام آپ تاریخ کو دیکھیں, پاکستان کے جو ایٹمی ڈیٹرنس ہے اس کو دیکھیں, تو یہ ساری چیزیں اسے ایک نادر موقع شاید اپنی دانست میں نظر آیا اور انہوں نے یہ سارا پلاٹ اس وقت کیا. انہیں لگا کہ ان کی جو کاوشیں تھیں پاکستان کے اتحاد کو متاثر کرنے کے لیے, اور بالخصوص جو اس وقت ایک سیاسی ایک جو ماحول بنایا گیا تھا, اور اس میں بار بار حکومت کی طرف سے بھی مجھے یہ بات کہنا اس وقت مناسب نہیں لگتا, لیکن چونکہ آپ نے ایک سوال کیا ایک مخصوص کانٹیکسٹ میں, تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید جو ان کی جو دیگر ان کی انٹرونشنز تھیں جس میں دہشت گردی کو انہوں نے جو ہے اس کی انٹینسٹی کو بڑھایا, اور ہمارے پاس اس کے ایویڈنس موجود ہیں, بلکہ کل ابھی DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں irrefutable جو ایویڈنس تھے وہ دیے. تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو انہوں نے سیاسی طور پر ایک بے چینی کو فروغ دینے کے لیے بھی اپنا کردار شاید ادا کیا, کہ جس کی طرف اشارہ بارہا کیا جا رہا تھا, اور پھر دہشت گردی کے حوالے سے بھی اور بلوچستان کے بھی جو ٹپیکل حالات تھے اس کی روشنی میں, تو انہیں لگا کہ یہ نادر موقع ہے. لیکن یہاں پہ بھی ان سے اندازے میں غلطی ہوئی, اور جس طریقے سے پاکستانی قوم نے پاکستان کی سیاسی جو جماعتیں ہیں کوئی تھوڑی بہت اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں شاید ابھی کمی کوتاہی ہے, لیکن سٹل تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, پولیٹیکل فورسز نے, اور بالخصوص جو ہمارے سماجی تمام مکاتب فکر, تمام جو ریلیجس ایلیمنٹس تھے, انہوں نے جس طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا, اس سے ان کے وہ والا جو اندازہ تھا جس کی بنیاد پہ انہوں نے ساری بنیاد رکھی تھی, وہ اب غلط ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اب ان کی اپنے اس ڈرامے کے اندر جو فلاز تھے وہ بھی اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں, کہ مثلا آپ کل کی اگر پریس کانفرنس کی مثال دیں تو اس میں تمام ایویڈنس سامنے رکھے گئے, لیکن اس کو اگر تقابل کریں جو انہوں نے بریفنگ دی تھی اپنے ملک میں جو ڈپلومیٹس کو, تو اس میں ان کے سوالوں کے جواب میں بھی وہ کوئی ایسا یعنی فیبریکیٹڈ ایویڈنس بھی پیش نہیں کر پائے کہ جو شاید توقعات تھیں یہاں پہ ہمیں پاکستان میں کہ شاید وہ کچھ نہ کچھ جھوٹ سچ کوئی ایسی چیز پیش کریں گے, وہ بھی نہیں کر پائے. تو یہ بنیادی طور پر اندازے کی غلطی ہے جو میرا خیال ہے, کیونکہ بارود کی زبان جو ہے وہ اپنی ہوتی ہے, اور وہ اس کو کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے لیکن بھگتنا مشکل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, وہ میرا خیال ہے آپ اس اندازے کی غلطی کا ٹھیک ہے. میں اپنے پینل میں ویلکم کرنا چاہوں گا پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں سینیٹر ضمیر حسین گھمرو صاحب. گھمرو صاحب بڑی مہربانی سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, سر ایڈوکیٹ صاحب میں سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یقیناً ہمیں ایکسٹرنل چیلنجز کے ساتھ ساتھ انٹرنل چیلنجز کا بھی سامنا ہے, اور جو ہمارا دشمن ہے وہ سمجھتا ہے ہماری پرابلمز کو دیکھ کے کہ ہم اندرونی طور پہ کمزور ہیں. تو کیا یہ آپٹکس کے لیے اب ہماری موجودہ حکومت اور ارباب اقتدار اور طاقتور اداروں کے لیے ضروری نہیں ہے سر کہ ہم اپنے انٹرنل چیلنجز کا خاتمہ کریں تاکہ ہمارا دشمن کبھی میلی آنکھ سے ہمیں دیکھ نہ سکے؟ احمد اویس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت برموقع سوال ہے.
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وقت ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے انٹرنل جو ہمارے ڈفرینسز ہیں ان کو ریزالو کریں اور ایک سیسا بلائی ہوئی دیوار بن کے یکجا ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور ایکسٹرنل جو دشمنی اس وقت بھارت دکھا رہا ہے اور جس قسم کے ڈیزائن لے کے وہ سامنے آ رہا ہے اس کو ہم بتائیں کہ ایک مکہ جو پوری پاکستانی قوم کا ایک مکہ، جس کی طاقت، جس کے پیچھے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی طاقت ہوگی، وہ بارڈر کے اوپر جب اس کو یہ مکہ پڑے گا اس کو سمجھ آ جائے گی. اور اس کو یہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے، اور بھی میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے لگا ہوں کہ آپ ذرا پیچھے چلے جائیے 86-87 جب افغانستان میں اور سوویت یونین کی جنگ بڑے زوروں پر چل رہی تھی، اور اس وقت سوویت یونین کے ساتھ مل کے افغانستان انڈیا نے اس وقت بھی ایک پلان کیا تھا کہ پاکستان کو مزہ چکھایا جائے، اور لہٰذا یہ جو ویسٹرن بارڈر کے اوپر جنگ چل رہی ہے وہ اس وقت افغانستان میں اور سوویت یونین کے ساتھ، پاکستان اس وقت کلوز ایلائی تھا امریکہ کا بھی، اور اس افغان بھائیوں کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے وہ جنگ لڑ رہے تھے باقاعدہ سے، اور قربانیاں دینے میں بھی کوئی پیچھے نہیں تھے. اگرچہ افغان بھائی جو تھے وہ ان کی بے پناہ قربانیاں تھیں اس کے اندر. راجہ قمر الاسلام صاحب، میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ یقیناً آج ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کے، اور ترجمان دفتر خارجہ بھی وہاں موجود تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھارت جان بوجھ کر خطے کے حالات کشیدہ کرنا چاہتا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلگام واقعے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. یقیناً بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے انجینئر صاحب کہ کیا ہمارے تدبر کو، ہماری میچورٹی کو، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسکیلیشن نہیں چاہتے ہیں، ہم پہلے حملہ نہیں کریں گے، پہلے حملہ وہ کریں، لیکن ان کی سائڈ سے مسلسل دھمکی آمیز لہجہ اور دھمکیاں اور حملے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سر ہمیں یہ میچورٹی شاید نہیں دکھانی چاہیے تھی؟ بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہمیں ہی پہل کر دینی چاہیے تھی حملے میں، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ حملہ کریں، ہمیں ہی شروعات کر دینی چاہیے. آپ کی نظر میں جو پاکستان کی اسٹریٹجی ہے، کیا ہمیں پہل کرنی چاہیے سر؟ کیونکہ وہ ہمیں کنٹینیوسلی میلی آنکھ سے دیکھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں. انجینئر قمر الاسلام صاحب دیکھیں، یہ جو جنگ ہے یہ ایک غیر ذمہ دارانہ اقدام کی توقع نہ پاکستان سے عالمی برادری کو ہے، اور اس سے تو پھر ہم اپنے آپ کو اور زیادہ شاید ثابت کر پاتے کہ ہم حملہ کر دیتے. ہم حملہ کیوں کر دیتے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تدبر کا مظاہرہ اس لیے بھی کیا کہ ہم پہ ایک الزام لگ رہا تھا، وہ جھوٹا الزام تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی پاکستان نے ہمیشہ آفر کی کہ آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیں، انٹرنیشنل کسی آرگنائزیشن سے انکوائری کرا لیں. آپ کے پاس کوئی آخر وہ کوئی ہوا سے تو نہیں اتر کے دہشت گرد آئے اور انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا. آپ کی سیکیورٹی تھی آپ کی، اور وہ تو اسی ایک چیز کا جواب نہیں دے پا رہے کہ جب ان کو کوئی اطلاع نہیں تھی اس سے 2 منٹ پہلے تک، تو ان کو اگلے 10 منٹ میں وہ کون سے ثبوت مل گئے کہ انہوں نے پاکستان پہ نہ صرف الزامات سوشل میڈیا پہ لگا دیے، بلکہ انہوں نے جو ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے ویلڈ لیگل ڈاکومنٹ FIR، وہ بھی اس میں بھی مینشن کر دیا. تو یہ اگر پاکستان جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کے الفاظ کے مطابق کچھ لوگوں کی رائے ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ غیر ذمہ داری کی انتہا ہوتی کہ پاکستان، یعنی ایک پاکستان پہ الزام لگ رہا ہے کہ پاکستان نے دوسرے ملک کی حدود کے اندر دہشت گردی کی، اور پاکستان الٹا حملہ بھی کر دیتا. تو یہ تو شاید بالکل ایک بعید از کرین اور بعید از قیاس بات ہوتی. ہاں، پاکستان نے بالکل تدبر کا مظاہرہ کیا، لیکن اس حد تک بھی تدبر کا نہیں کیا کہ پاکستان نے کہا ہو کہ نہیں خدا را ہم پہ حملہ نہ کرنا. یہ پاکستان نے آج بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اگر ان کے طیارے رافل جو ہیں وہ فضا میں اڑے مقبوضہ کشمیر اور انہوں نے یہ فضائی حدود کی خلاف ورزی کی کوشش کی، تو یہاں سے بھی ان پاکستان کی مسلح افواج بھی وہ کسی سے بالکل پیچھے نہیں ہے، اور وہ تو وہاں پہ تو ٹھیک رائٹ.
کچھ ٹیکنیکل ڈسٹربنس ہے, ان کی آواز کٹ رہی ہے. احمد اویس صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں سر؟ عمل جی ہوگا اور ہم رد عمل دیں گے ان کے رد عمل دیں گے, کسی بالکل بھی ٹھیک. حملے. اور ایک آپ وہ دیکھیں کہ وہ جو ان کا جاسوسی کا ایک وہ تھا کوادراپٹر, وہ اس کو گرایا بھی گیا اور پاکستان نے اس معاملے میں کہیں کوتاہی نہیں کی. ویسے انجینئر صاحب یہ نہ کہیں کہ ہم نے ان کا ڈرون گرایا, کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق ہم نے ان کا ڈرون گرایا نہیں ہے, ہم نے ان کے ڈرون کو ہیک کر کے لینڈ کروایا ہے. اگر ہم گراتے تو وہ ڈیمیج ہوتا. اگر آپ تصویر دیکھیں تو وہ ڈرون پراپرلی زمین پہ لینڈ ہوا ہے, وہ ایسے ہوا ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے. دیٹ از اندر اپ گریڈ, جو یہ خبر سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی. احمد اویس صاحب سر, آپ کی نظر میں جو پاکستان میچورٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے, تدبر کا مظاہرہ کر رہا ہے, فار ایگزامپل کہ کوئی آپ کو احمد اویس صاحب دھمکی دے کہ میں 24 سے 36 گھنٹے میں آپ کے گھر پہ حملہ کر دوں گا, تو مجھ جیسا آدمی تو انتظار نہیں کرے گا, وہ بولے گا اس سے پہلے وہ میرے گھر پہ حملہ کرے میں حملہ کر دیتا ہوں. آپ کی نظر میں پاکستان کی یہ پالیسی اسٹریٹجی کیسی ہے سر؟ دیکھیں سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن جو اس وقت تو ہے, کیونکہ وہ جو جھوٹ بولا اس نے اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو ہزیمت اس کو اٹھانی پڑ رہی ہے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی, تو اس وجہ سے پاکستان کی پرانی تاریخ ان کے سامنے ہے. جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلی جنگیں تو ہوئی اور اس کے بعد جو بعض ایکسرسائز کے اندر انڈیا کے اپنا جو میگزین ہے انڈیا ٹوڈے میں انہوں نے ساری ڈیٹیل دی اور کہا کہ اس بری طریقے سے انڈیا کی یہ ساری جو ایکسرسائز جو ہے فزل آؤٹ ہوئی, کرنی پڑی انہیں, کہ وہ چھوڑ کے اور رول بیک کر کے واپس چلے گئے اور اربوں روپیہ خرچ کیا اس کے اوپر انہوں نے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جو 2019 کا واقعہ ہوا 27 اپریل کا, اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے میں ایک پڑھ رہا تھا ایک انٹرویو جو تھا انڈیا کا ایک چیف ایڈیٹر جو بہت سارے ان کے ڈیفنس کے میگزین کو ایڈٹ کرتے ہیں, اس نے کہا کہ بڑے واضح الفاظ میں اس نے کہا کہ حقیقت میں جس طرح سے پاکستان نے ریئیکٹ کیا اور ان کی لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے ان کے اندر گئے ہیں دن کی روشنی میں, اور اس کے بعد ان کے جہاز گرائے, تو اس کے بعد انڈیا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, ریٹیلیٹ نہیں کیا. اس لیے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نہ تو پولیٹیکل ول ہے پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے انڈیا میں, اور نہ فوج جو ہے وہ تیار ہے پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے باقاعدہ لڑائی کے لیے. تو اس لیے یہ دھمکیاں اگر دیتے ہیں تو یہ دھمکیاں کسی اور کو دیں. یہ نہتے وہاں کے جو مسلمان ہیں اور جو اقلیت کے اندر ہیں وہاں پہ قومیں, ان کو یہ دھمکیاں دے کے ڈرا دھمکا کے اور مار دھاڑ کر رہے ہیں. پاکستان کی طرف اگر اس نظر سے اور اس میلی آنکھ سے دیکھا گیا تو وہ آنکھ نکال کے ان کے ہاتھ میں رکھ لیں گے. یہ وہ قوم ہے. بے شک ہم بالکل کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں اس سے, الحمدللہ, اور یہ جانتے ہیں کہ ہماری کیپیبلٹی کیا ہے. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ معاملہ آخر ہے کیا, وہ ہے بھارت کی گیدڑ بھپکیوں کا. لیٹس کنٹینیو دا ڈسکشن. میں ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے پینل میں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق لاکیر صاحب. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو بھارت کا جنگی جنون ہے, یہ جنون کیسے ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں؟ ویسے تو ہم انہیں کافی بار شکست سے دو چار کر دیتے ہیں, لیکن آپ نے بھی دیکھا کہ ابھی نندن کو اس کا جہاز گرتا ہے, پہلے اس کی تھوڑی سی پٹائی ہوتی ہے مقامی لوگوں سے, پھر ہم اس کو چائے پلاتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, واپس بھیجتے ہیں, تو اس کو بھی سب سے بڑا ایوارڈ دیا جاتا ہے کہ بڑا ہیرو ہے ہمارا ابھی نندن, جبکہ وہ سب سے بڑا زیرو ہے. بھارت کا یہ جو جھوٹ کا, فیک نیوز کا جو یہ پروپیگنڈا ہے, اس کو ہم کیا ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں کسی طریقے سے بریگیڈیئر صاحب؟ تھینک یو ویری مچ فار یور انوائٹ. تھینک یو سر. دیکھیں جو جھوٹ پہ چلنے والا بندہ ہو یا قوم ہو یا اسٹریٹجی ہو یا قومی نظریہ ہو, اس کو پہلی بات تو اس کے پاؤں ہوتے نہیں ہیں, اور جب پاؤں نہ ہوں تو وہ تو ہر مرتبہ نئی چیزیں لے کے آتے ہیں, تو اس کو ختم کرنے کا تو آپ پرابیبلی مشکل ہوگا, کیونکہ
یہ اس طرح کے جھوٹ بولنے والا تو ہر ٹائم پہ آپ کے سامنے نئے نئے رخ لے کے آئے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں اب ساری دنیا کو جو کہ جس میں جس طرح ہمارا ان کا چہرہ دکھانے کی ضرورت بہت ضروری ہے اور واضح کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ڈوزیئر ہمارے فورن آفس کے ڈوزیئر یو این میں بھی گئے ہیں اور انٹرنیشنل فورمز سے بھی گئے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو پرسو کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پہلے ہماری باپ کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے انڈینز کیونکہ مکاری تو ہندوستانی قوم کے اندر ہندوستانی لیڈرشپ کے اندر وہ چانکیا کتیلیا والے جو کانسیپٹ ہیں کہ جو ان کی وہ جو کمانڈمنٹس ہیں یا ان کی جو ٹیچنگز ہیں اس کے مطابق تو ہے ہی ہیں کہ جب اگر کوئی ہاتھ مضبوط ہے اور آپ اس کو موڑ نہیں سکتے تو اس ہاتھ کو پکڑ کے اس کے پاؤں چھو لیں. تو یہ ہمیں وہ ٹیسٹ کرتے رہیں گے کہ یہ کب ہمیں مضبوط ہاتھ کی جگہ پہ کمزور ہاتھ نظر آئے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی تک تو ان کو یہ بڑا مضبوط ہاتھ ملا ہے اور ملتا رہے گا الحمدللہ. ویسے بریگیڈیئر صاحب آپ کی نظر میں وی شوڈ ویٹ فار دیم ٹو اسٹارٹ دا وار یا ہم بھی آفینس پہ آ سکتے ہیں, ہم بھی تو ان کے اندر گھس کے بھٹ سکتے ہیں, ہم بھی تو ممبئی اور دہلی کو ٹارگٹ بنا سکتے ہیں رائٹ ناؤ ابھی کا ابھی, لیکن ہم صبر اور جو میچورٹی اور جو تدبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ڈو یو تھنک از دا رائٹ پالیسی بریگیڈیئر صاحب؟ I will always support this to be a mature policy کہ جی ہمیں پہل نہیں کرنی چاہیے اور we must not, لیکن جو ہمارا تھپڑ ہے وہ اتنا مضبوط اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے تاکہ اگر کسی طرف سے بھی آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ 7 فیبری والا, ایئر فورس والا اور فزیکل اسٹرائکس والا اکراس دی ایل او سی, اکراس لائن آف ایکچوئل کنٹرول یا انٹرنیشنل بارڈر کہیں پہ بھی پھر ہمیں کوئی لیٹ لوز کرنے کے کوئی گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن we must have a policy کہ ہم ریسٹرین رکھیں اپنے آپ کو اور ان کو بولنے دیں جس طرح یہ وہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اس کو ان کی اس جنگوازم کو آپ زبان سے اور ان کے اس سے ختم نہیں کر سکتے کہ یہ ان کا پورا وہ چورن ہے جو یہ بیچتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر ہی ان کا سیاسی پوری اسٹریٹجی چل رہی ہے. تو اگر ہم اس کو ٹیٹ فار ٹیٹ کے اوپر یہ کرتے رہیں گے تو then we are going to lose our energy and lose our effort. So effort کو کنزرو کریں, انتظار کریں اور let them come. اگر وہ آتے ہیں we must hit it out and hit it out very strongly. Well said Brigadier صاحب, well said. انجینئر صاحب یقیناً بھارت ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ میں پانی بند کر دوں گا, سندھ طاس معاہدہ کو معطل کر دوں گا. 40 کے قریب ایگریمنٹس ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جن کے گارنٹرز انٹرنیشنل باڈیز ہیں, بہت ساری باڈیز ہیں. اب کیا یہ دھمکی وہ ہمیں دے سکتا ہے کنسیڈرنگ کہ یہ ایک لا بن چکا ہے, بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے, کیا وہ یہ خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ اور کچھ میرے واٹر ایکسپرٹس تھے, حسن عباس صاحب سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں آپ یہ ٹینشن نہ لیں کہ وہ ہمارا پانی بند کر دیں گے, کر ہی نہیں سکتے وہ ہمارا پانی بند, وہ پانی کا رخ موڑ ہی نہیں سکتے, ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. آپ یہ ٹینشن لیں کہ انہوں نے ہمارے پانی میں 4 گٹر کی لائنیں کھولی ہوئی ہیں. انجینئر صاحب یہ فی الحال تو چلیں وہ پانی بند نہیں کر سکتے, ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, لیکن وہ پانی کا جو معین مقدار ہے جو فلو کرنی چاہیے اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. انہوں نے کوششیں بارہا سیلاب کے دنوں میں یا ان اوقات میں یہ کی بھی ہیں, تو اس لیے اس کو بھی اتنا لائٹلی اس دھمکی کو تو نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے جہلم پہ ابھی ان کے پاس جو ہے وہ اریگیشن سیٹ اپ نہیں ہے کہ وہ پانی کو کہیں اور جو ہے وہ کسی طرف اس کا رخ موڑ سکے, لیکن بہرحال وہ خطرہ تو بدستور موجود ہے اور ان کی نظر اسی پانی پہ ہے بنیادی طور پر جو کہ وہ جنہوں نے یہ سارا یہ ڈرامہ جو ابھی رچایا گیا. تو اس لیے میرا خیال ہے, ایک تو میں بریڈی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو مظاہرہ تھا تدبر کا, رسپانسبلٹی کا, یہ پارشل ہے, اور پارشل اس وقت تک ہے جب تک کوئی بھارت ایکچوئل اقدام نہیں اٹھاتا. ابھی تک تو ساری گیدڑ بھپکیاں ہیں یا اعلان ہیں, اور ابھی پچھلے دنوں میں بھی اور آج بھی نائب وزیر اعظم نے باقاعدہ مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی فورم سے, انڈیپینڈنٹ فورم سے اس کی تفتیش کرائی جائے. باقی جہاں تک اس کی آلودگی کا تعلق ہے یا دیگر, یہ شاید ابھی جو ہے وہ ثانوی ہو جائیں گی,
لیکن بہرحال پاکستان کی لائف لائن ہے، اور پاکستان نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ پانی کو روکنے وہ حملہ تصور ہوگی، اور اس کے جواب میں جو شملہ معاہدہ ہم نے ایک عالم مجبوری میں کیا تھا، ہمارے 93,000 جنگی قیدی تھے اس وقت وہاں پر، 93,000 فیملیز جو ہیں وہ یہاں پر پریشانی میں تھی، تو وہ معاہدے میں ہم نے اپنا جو انٹرنیشنل فورمز پہ جانے کا رائٹ تھا وہ کسی حد تک ہم نے اسے فور گو کیا تھا، کیونکہ شملہ معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ بائی لیٹرل جو ہے ملک وہ، اور شملہ معاہدے کا گارنٹر کوئی انٹرنیشنل فورم نہیں ہے، تو اگر ہم شملہ معاہدے کو بھی اس کے جواب میں کینسل کرتے ہیں تو یہ بھی انڈیا کے لیے کوئی کم بلو نہیں ہوگی، لیکن پانی کے معاہدے کے جو ہیں وہ گارنٹرز بھی موجود ہیں، اور اس کا لے ڈاؤن پروسیجر بھی ہے، سٹارٹنگ فرام نیوٹرل امپائرز کے تقرر سے لے کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک، تو اس لیے وہ بھی اتنی آسان بات نہیں ہے۔ ورلڈ بینک کو نے اسے فائنینس کیا تھا اور ورلڈ بینک گارنٹر تھا، تو لہٰذا بھارت کے لیے یہ ایک موقع تھا کہ وہ پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا کہ اس کی بدقسمتی کہ ان کے وہ اندازے فیل ہوئے اور وہ نہیں کر پائے اس طریقے سے، ورنہ اب تک تو انہوں نے کچھ نہ کچھ ثبوت تو فراہم کرنے تھے، سوائے ریٹرک کے اور سوائے جو ہے دعووں کے اور سوائے الزامات کے، ابھی تک تو ان کی طرف سے کنکریٹ کچھ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایڈوکیٹ احمد صاحب، آپ کی نظر میں بین الاقوامی قوانین کی اہمیت، ان کا وزن کتنا ہے، اور اگر بھارت ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، کیونکہ آج سعودی عرب نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تشویش ہے انہیں جو کشیدگی بڑھ رہی ہے خطے کے اندر، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ترکیہ سے بھی بیان آ رہا ہے، چین سے بھی بیان آ رہا ہے، متحدہ عرب امارات سے بیان آ رہا ہے، قطر سے بیان آ رہا ہے۔ آپ کی نظر میں بین الاقوامی انٹرنیشنل لاز کی امپورٹنس کیا ہے، اور اگر گارنٹرز ہوں ورلڈ بینک جیسے، تو کیا پھر بھی بھارت ہمیں دھمکی دے سکتا ہے؟ کی تو بالکل بہت مضبوط ایک گارنٹی بھی ہوتی ہے اور اس کی حیثیت ہے، اور یو این او جو ہے جو اس کام کے لیے بیٹھا ہے، دیکھیں یو این او ایک آرگنائزیشن ہے اور اس کا چارٹر جو ہے وہ بڑے واضح، اس کے آپ کبھی غور کیجیے گا تو اس میں بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ممبر اسٹیٹ جو ہے وہ وائلیشن اس کی ہوتی ہے، انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کرتے ہیں، وہ بائی لیٹر لا کی وائلیشن کرتے ہیں، تو اس دونوں صورتوں میں باقاعدہ طور کے اوپر یو این او جو ہے وہ اس کا نوٹس بھی لے سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ باقاعدہ اس کو ڈسممبر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے خلاف باقاعدہ یو این او کی فورس استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جو اسرائیل کا جو ہم نے اس وقت دیکھا ہے تو وہاں پہ انٹرنیشنل لا کو بڑی بری طرح سے ٹریمپل کیا گیا ہے، بالکل پاؤں کے نیچے رد کیا گیا ہے بالکل، اور اس کی کوئی اہمیت جو ہے انہوں نے نہیں دی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کو نہیں مانا۔ یہ ایک انڈیا اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ اس سے تقویت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو چیز ہو چکی پاکستان یہ غزہ نہتے لوگوں کے اوپر اسرائیل نے جو تشدد کیا ہے اور جو ظلم ڈھایا ہے، یہ سمجھ لیں کہ پاکستان جو ہے یہ ایک ملک ہے، نیوکلیئر پاور ہے، اور اپنی سوورنٹی کو ڈیفینڈ کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں وہ نہیں ہوگا، یہاں ایسا کریں گے تو ہم بھارت کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب وہاں بھارت کے اندر جو سیسنسٹ موومنٹ چل رہی ہیں علیحدگی کی، یہ آپ کو پتا کہ مور دین 50 موومنٹس چل رہی ہیں، علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں 65 کے قریب سر، 65-63 کے قریب، اور وہ موومنٹ جو ہیں وہ پاکستان نے جس دن یہ جنگ کی صورت بنی اور پاکستان کا نے ایڈوانس کیا، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہم نے ویسٹرن فرنٹ کے اوپر کس پوری طرح سے ان کو مارا اور ایڈوانس کیا۔ بالکل صحیح، تو یہ وہ موومنٹ بھی طاقت پکڑ جائیں گی، اور دیٹ ول بی اے ڈے فار دی ڈسممبرمنٹ آف انڈیا۔ بالکل ٹھیک سر۔ بریگیڈیئر صاحب، اب جو بات ابھی احمد اویس صاحب نے کی، یہ بہت سارے لوگ اس وقت پاکستان میں کر رہے ہیں کہ انڈیا ہیز بیکم اے ٹول فار اسرائیل، اور کیونکہ پاکستان اسرائیل کو مانتا نہیں اور اسرائیل ہر طریقے سے پریشر کروا رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ اسرائیل کو مان لو، تسلیم کر لو، لیکن ہم کرتے نہیں الحمدللہ،
تو اسی لیے اب انڈیا کے ذریعے کشیدگی خطے میں اس لیے بڑھانا ضروری ہے اسرائیل کے لیے کیونکہ اس کو ایران پہ حملہ بھی کرنا ہے. یور ویوز آن اٹ بریگیڈیئر صاحب؟ I would support طلحہ. میں تو بہت خوش ہوں گا کہ اسرائیل کی جو پیمپرنگ ہے وہ انڈیا اور ایکسیپٹ کرے اور ان کے جو بھی لالی پاپس ان کو مل رہے ہیں یہ اور ایکسیپٹ کرے اور ان کے پالیسی کو وہ اپنے پاس ایبزارب کرے اور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے. یہ تو ہمارے لیے میرے لیے ذاتی طور پہ اور کسی بھی اسٹریٹجسٹ کے لیے بڑا زبردست دن ہوگا کہ وہ انڈیا اب اسرائیل کو دیکھ کے اور فلسطینیوں والے اس کو دیکھے بغیر اپنے پاس پالیسی کر لے. اگر یہ کرتا ہے تو یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی انڈیا کی, کیونکہ جو گراؤنڈ سچویشن اور جو ایڈورسری سچویشن جو ہے یہ ادھر بالکل یکسر مختلف ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اوور پاور کیا ہوا ہے, اوور ویلم کیا ہوا ہے فلسطینین کو اور جارڈینینز کو جن کے پاس بالکل زیرو فورس ہے, تو یہ پاکستان کو کر لے گا. نمبر 1. نمبر 2, جو ابھی احمد علی صاحب نے بات کی اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جی جو یہ علیحدگی پسند طریقے ہیں 65, ان میں اتنی پاورفل ہے کہ یہ امریکہ 33 جو انڈین 33 کور ہے, یہ جو 7 سسٹرز ایریا ہے اوپر ناگارام اور نیدرلینڈ اور میزو لینڈ, تو وہاں سے لے کے خالستان تک یہ وہ سارے انر فرنٹ اس کا اتنا ویک ہے. اور سب سے بڑا جو انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہندوتوا والا, یہ ہندوتوا والا جو کانسیپٹ ہے اس نے ان کا جو ایکچوئل امیج ہے اس کو بھی اتنا ٹارنش کیا ہوا ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار جو ہندو ہیں وہ بھی اس وقت دے آر ریئلی سک آف اٹ. تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اسرائیل کے پاس نہیں ہیں. اسرائیل از اے ون نیشن, ون فورس اور یونیفائڈ کمانڈ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. تو میں تو آپ کے منہ میں گھی شکر والی بات کہوں گا کہ اگر یہ اسرائیل کے کہنے پہ یہ پالیسی اپنے پاس اپناتے ہیں تو ہمیں تو آمنا صدقنا کہنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ آ جائیں جی, پھر تو آپ آ جائیں اور لیٹس گیم. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ کی نظر میں انجینئر صاحب اسرائیل کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے سر؟ یہ بالکل اس کے شواہد بھی بھارت کے اندر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ملے ہیں ان چیزوں کے, اور وہ پریس میں اور ہر جگہ رپورٹ بھی ہوئے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ میں بریڈر صاحب سے اس حد تک ضرور اتفاق کروں گا کہ اس کا شاید اس کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ جو پاکستان کے ساتھ بھارت کی جو اپنی اس کی جو ہے سائز ہے, اپنی ٹیکنالوجی ہے, وہ ساری چیزیں کے ساتھ مل کے تو اسرائیل شاید اتنا بینیفیشل, میں چونکہ ملٹری ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن بہرحال جو دستیاب معلومات ہیں اس کی روشنی میں شاید وہ اتنا بینیفیشل ثابت نہ ہو پائے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو پھر بہت سی جو اسلامی دنیا ہے اس حوالے سے بھی ودن جو انڈیا جو کمیونٹیز ہیں اس حوالے سے بھی وہ خود ڈس انٹیگریشن کے دانے پہ کھڑا ہے. تو اسرائیل بہرحال اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیسائسو فیکٹر ثابت نہیں ہو سکتا میری رائے. اور ایک اور امپورٹنٹ کویشچن ہے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے تینوں مہمانوں سے. پہلے میں یہ سوال بریگیڈیئر صاحب سے پوچھوں گا. بریگیڈیئر صاحب, بہت سارے میسیجز بھی چل رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر کہ راشن جمع کر لیں, تیار رہیں, اینی تھنگ از پاسبل. آپ کیا جواب دیں گے سر اس میسج کا؟ شوڈ وی پریپیئر فار اٹ سر دا وار؟ جو میں نے اپنا جب ایکچوئل جنگ ہوئی ہے, کیونکہ میں تو سو مینی سچویشن, تو لوگوں نے پاکستان والوں کی, پاکستانی قوم کی, تو یہ بڑی زبردست عادت ہے کہ وہ سارا اللہ تعالیٰ کے آسرے پہ چھوڑتے ہیں. تو یہ راشن جمع کرنے والی اور فزیکل پریپریشن کرنے والی ضرورت کوئی نہیں ہے. پرسنلی آئی فیل ہمیں ایموشنلی, مورلی اور جو اسپیشلی وہ ہمیں یونیفائڈ ہونے کی ضرورت ہے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ دے ہیو کم اپ ویری کلیئر آن دس کہ جی وہ کچھ بھی ہو, اگر پاکستان کی سالمیت پہ بات آئی تو ہم سارے ایک ہیں, فوج کے ساتھ سارے لوگ کھڑے ہیں, قوم کھڑی ہے. اور یہ چیز انڈینز دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ پلس کو فیل بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں اس طرح کی تحریک کی ضرورت نہیں ہے سامان اور راشن اور آٹا اور چاول لینے کی.
ہمیں اپنے قوم کو اکٹھا ہو کے دکھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ سر بریگیڈیئر صاحب ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ بھارت نے اپنے 40,000 RSS کے غنڈوں کو ہتھیار دے دیے ہیں کہ آپ جا کے دہشت گردی کی تیاری کریں. تو ہمارے پاس بھی تو بیک اپ فورس ہوتی تھی جنگجوؤں کی, طالبان تھے اور بھی بہت سارے فریڈم فائٹرز تھے آزاد کشمیر کے اندر. تو کیا ہم ان کو موبلائز کر رہے ہوں گے بریگیڈیئر صاحب آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں تو ہمیں اس لیول پہ اس طرح کی فورس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں میرے اپنے پرسنلی. تو آپ کا اوپینین ہے کہ چھوٹی اسکرمش ہوگی, وہی 2-3 جہاز وہاں سے آئیں گے, ہمارے جہاز جائیں گے, ان کو گرائیں گے اور وہ بھاگ جائیں گے؟ میرے خیال میں اگر اس میں تو اگر آپ سینیریو کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کیونکہ جہازوں کا تو انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے, تو وہ اب وہ میڈل دینے کی بھی ضرورت نہیں آئے گی. اور اس میں تو میں ہمارے وہ کسی ایمبولینس سروس کا دیکھا تھا تو اس میں نے لکھا تھا کہ اس میں تو ہماری ایمبولینس تیار ہے, بہت اچھا سامان ہم نے رکھا ہے اگر آپ آئیں. تو یہ تو تیاری کہ ان کو جہازوں کو تو استعمال کرنے کے میرے خیال میں نہیں کریں گے. اگر کریں گے بھی میکسیمم اب جو انیشلی وہ کوئی بیلسٹک میزائل وغیرہ کی ایفرٹ کریں اور وہ کسی ایک ملٹری نان ملٹری ٹارگٹ کو کلوز بائی ایریا میں کریں. اور اس کے لیے ہمارے جو اسٹریٹجک فورسز ہیں وہ بھی تیار ہیں. گراؤنڈ فورسز تو ویسے ہی تیار ہوتی ہیں. ہماری پاکستان میں تو ہمارے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ آنکھیں جھپکنے کا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ہوگا. لیکن اگر ہوا بھی تو یہ میسلز اور اسٹرائکس کا ہو اور اس کو میٹ کرنے کے لیے وی ہیو انف ریسورسز. پھر سے بریگیڈیئر صاحب ہمارے درختوں کے اوپر میزائل مار کے بولیں گے دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر طارق لاکھیر صاحب. تم نے تیار رہنا ہے کہ ایک اور جو نا بالا کوٹ کا یا کہیں کا کرنا پڑے. انشاءاللہ سر ہم راضی ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق لاکھیر صاحب, بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, بہت بہت شکریہ انجینئر قمرال اسلام صاحب. آخر میں یہی کہوں گا کیونکہ ڈی جی آئی SPR صاحب نے ہم الزامات کے اوپر کام نہیں کرتے ہیں, حقائق فیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں. بھارت کو ایک ہی پیغام ہے, آ جاؤ. کب سے انتظار کروا رہے ہو, کب سے گدڑ بھپکیاں دے رہے ہو, وائی آر یو کیپنگ اس ویٹنگ, اور انتظار نہیں ہوتا ہے. آ جاؤ, چائے ویٹ کر رہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow.